अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, और फिर ख़ास तौर पर इसमें जो हमारे उस्ताज़ इकराम के किरदार के हवाले से कि वो किस तरह बच्चों को टीच करें आने वाले एग्ज़ाम के हवाले से, ख़ास तौर पर पेपर्स के हवाले से किस तरह वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वो SLO को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या होगा और वो किस तरह जो है वो अपनी क्लासेस के अंदर जो है स्टूडेंट को है वो SLOs को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, जनाब डॉक्टर मकसूद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तुलबा I-10-1 इस्लामाबाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया तारिक जलाल साहब। मैं फेडरल बोर्ड का भी बहुत मशकूर हूँ और मीडिया सेल फेडरल बोर्ड का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि मैं असातिज़ा कराम बिलखसूस और तलबा के साथ फिर बातचीत कर सकूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे जो पहला मेरा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली SLO के हवाले से अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से और फिर फेडरल बोर्ड ने टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि जिससे ना सिर्फ उस्ताद इकराम बल्कि जो देखने वाले हमारे तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुफीद हो सके, उनको फ़ायदा हो सके। और आज का प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और मेरा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे वो ये है कि जो SLO बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन है, इसमें SSC मैट्रिक लेवल की बात करो, मैट्रिक लेवल SSC 1 और 2 के हवाले से, इसमें जो हमारे रिस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं उनका जो किरदार है उसके बारे में ज़रा काइंडली रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक जलाल साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फेडरल बोर्ड को और इनके साथ एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। पिछला जो साल गुज़रा 2021-22 जो हमारे एग्ज़ाम हुए वो SLO बेस्ड हुए। उसमें फेडरल बोर्ड की जितने भी रिफॉर्म्स थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया, पेपर उसी की बुनियाद पर बने और असातिज़ा इकराम ने उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को गाइड किया, पढ़ाया, तलबा ने उसके मुताबिक तैयारी की। ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्यों कि एक रिफॉर्म्स और एक हम जो पहले का लगा बंदा सिस्टम था उसको चेंज करके हम एक नए सिस्टम की तरफ गए। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के बोर्ड के रिज़ल्ट्स और ये इस साल के बोर्ड के रिज़ल्ट्स, तो एक वाज़ेह तब्दीली हमारे सामने आती है, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। तो ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि इसको सोसाइटी ने, असातिज़ा इकराम ने एक्सेप्ट किया। अब इस साल ये जो हम बातचीत कर रहे हैं हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो अब मैं आता हूँ तारिक जलाल साहब का जो क्वेश्चन था वो ये था कि असातिज़ा इकराम का क्या किरदार है। तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि सारे का सारा किरदार है ही असातिज़ा इकराम का। करिकुलम एक टूल है जिसे असातिज़ा इकराम क्लासरूम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बात हो या कोई भी और रिफॉर्म हो जो हम महकमे तालीम में लेकर आते हैं, तो जब तक असातिज़ा इकराम उसमें अपना किरदार ना अदा करें वो कामयाब हो ही नहीं सकती। तो जिस तरह कि मैंने पहले तज़किरा किया कि हमने एक एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट किया, तो इसी हवाले से इसमें मज़ीद कैसे इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो हम ये मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो सबसे पहले तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगाही देना कि व्हाट इज़ SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, SLO क्या चीज़ है। फिर जो असातिज़ा इकराम हैं वो अपनी जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं वो ऐसी अडॉप्ट करें कि वो फोकस करें SLO के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम पे फोकस करें और टेक्स्ट पे फोकस ना करें। तो ये आगाज़ होगा, बाकी हम मज़ीद भी इन डेप्थ पे बात करते रहेंगे। जिस तरह आपने बात की, डेफिनेटली फेडरल बोर्ड, फिर टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं मेन सतून है, मेन पिलर है। जब तक तीनों जो हैं SLOs के हवाले से एक पेज पर नहीं होंगे तो मे बी शायद जो है जिस तरह के हमें रिजल्ट चाहिए वो इस तरह नहीं आ सके। लेकिन होपफुली जिस तरह आपने कहा कि टाइम टू टाइम चीज़ें जो हैं एक एज अ टीम वर्क जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब जहाँ पर तलबा के हवाले से बात है डॉक्टर साहब, तो मेरा ये क्वेश्चन ही होगा कि डेफिनेटली जो टीचर्स हैं वो SLO को बेस बनाते हुए किस तरह जो अपने तालिब इल्म हैं उनकी किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं।
بہت اچھا کویشچن ہے. اساتذہ کرام ہمارے میکسیمم وہ ٹرینڈ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کس طرح پڑھانا ہے. چونکہ یہ ہمارا آج کا پروگرام انگلش کے حوالے سے ہے, جو کہ ایک لینگویج ہے, لینگویج کے طور پہ ہم اسے پڑھاتے ہیں, تو اس کی کچھ کمپیٹنسیز ہیں, اس کے کچھ سکلز ہیں. میرا اس میں ایک ایجوکیشن کے ہمبل سے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا فوکس سکلز پر ہونا چاہیے. ہمارا جو کریکولم ہے وہ بھی 5 کمپیٹنسیز کا تذکرہ کرتا ہے, جن میں 3 جو کمپیٹنسیز ہیں جن کو ویلویٹ کیا جاتا ہے تھرو فیڈرل بورڈ ایگزامینیشن, یعنی کہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن. اس میں ریڈنگ ہے اور کمپریہنشن ہے, اس میں رائٹنگ ہے, اور اس میں جو لیکسیکل اسپیکٹ ہے, اسے ہم فوکس کرتے ہیں. اب جو اساتذہ کرام ہیں اپنی کلاس رومز میں انہی کمپیٹنسیز پر بات کریں گے. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز, اگر کوئی ٹیکسٹ بھی پڑھانا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی سکلز ہیں. ریڈنگ کا سکل ہے, کمپریہنشن کا سکل ہے, سمرائز کرنے کا سکل ہے. تو یہ جو اساتذہ کرام ہیں یہ انشور کریں کہ مثلا سمری کرنا اسٹوڈنٹس کو آ جائے. کس ٹیکسٹ کی سمری کرنی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایس ایل او بیسڈ ایگزامینیشن میں سمری کرنا امپورٹنٹ ہے. وہ ٹیکسٹ کسی بک سے بھی آ سکتا ہے, وہ ٹیکسٹ اخبار سے بھی آ سکتا ہے, کسی بھی جگہ سے ٹیکسٹ دیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے اندر یہ اہلیت ہو کہ وہ اسے ریڈ کر کے, کمپریہینڈ کر کے, اس کو پوائنٹس بنا کے اسے سمرائز کر سکے. اور یہ پریکٹس کہاں ہوگی؟ یہ کلاس رومز کے اندر ہوگی. مطلب یہ اس میں اگر میں ایڈ کروں, کیونکہ میں یہاں پر یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اسی کے اوپر جب آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں. اور ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آسان اور سادہ الفاظ کے اندر جو ہمارے رسپیکٹڈ جو ٹیچرز ہیں ان کو ایس ایل اوز کے حوالے سے, پھر خاص طور پر انگلش کے حوالے سے, تو جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے جہاں پر رہنمائی کے حوالے سے, تو میرا کوشچن تو یہ بھی ہوگا نا کہ جو ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں پھر وہ جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایس ایل او کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ آسان الفاظ میں بتانا چاہیں تو وہ کس طرح ان کو پڑھائیں, کیا چیز وہ اڈیپٹ کرے کہ ایزی الفاظ کے اندر جو ان کے طلباء ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایس ایل اوز کے بیس کے اوپر آنے والے ایگزام کے اندر جو ہے وہ ان کے جو رزلٹس ہیں وہ اچھے آ سکیں. اوکے, ہم نے جس طرح کہ ابھی بات کی کہ جو ٹیچر صاحبان ہیں وہ سکلز پر فوکس کریں. اس میں دوسرا پوائنٹ ہوگا میری طرف سے, وہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے. ٹیچر کا رول کم سے کم ہو جائے, اسٹوڈنٹ کا رول زیادہ سے زیادہ ہو جائے, چاہے وہ سمری کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہوم ٹاسک کے حوالے سے ہو. تب ہم جا کے لینگویجز کے حوالے سے ایسے سکل اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کر سکیں گے. ایک چیز میں یہاں ضرور بتانا چاہوں کہ ڈفرینس ہے نالج اور سکل میں. سکل وہ چیز ہے کہ جسے جب تک لرنر خود نہ پریکٹس کر لے, خود نہ اس میں انوالو ہو, خود اس کو بار بار نہ کرے, اس وقت تک نہیں ہو سکتا. تو چاہے وہ سمری کے سکل ہوں, ریڈ کے سکل ہوں, رائٹنگ کے سکل ہوں. مثلا رائٹ کرنا, اس کی میں ایگزامپل دوں گا اپنے اساتذہ کرام کے لیے, کہ رائٹ کرنا اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں آتا تو وہ کیسے ہوگا. ماشاءاللہ سارے ٹرینڈ اساتذہ کرام ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہے, تھوڑے سے سٹارٹ لیں گے. اس وقت میں کچھ اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ وہ شاید اچھے انداز میں ایکسپریس نہیں کر پاتے میٹرک لیول تک پہنچنے کے باوجود. تو وہ کیسے آئے گا اسکل؟ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, سینٹینسز, ان سے آہستہ آہستہ پیراگرافس, اور پھر ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں کہ تھوڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں کلاس روم کی حد تک, اور وہ آہستہ آہستہ ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور وہ اس کو امپروو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جس طرح آپ بات کر رہے تھے تو میں یہ پوچھنا یہ بھی چاہوں گا کہ جو ایس ایل اوز کو اگر ہم بیس بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور پھر اسی ایس ایل او کو اگر ہم بیس بنا کے اگر کہیں تو پڑھانے کے طریقہ کار میں کیا تبدیلی نظر آنی چاہیے, ذرا اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا, ہم ابھی تک جو بھی بات کر رہے ہیں یہ کلاس روم کے اندر اساتذہ کرام جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اس میں مزید کیا ایڈ کیا جا سکتا ہے؟ مثلا ہم آڈیو ویژول ایڈز ان کا
ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جائیں تو بورڈ سے ہمیں بہت ساری ہیلپ ملتی ہے، بورڈ کی ویب سائٹ سے ہیلپ ملتی ہے، بلکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی فیڈرل بورڈ کی طرف سے گائیڈ لائنز فار SLOs بیسڈ ایگزامینیشن یہ بھی جاری کی گئی ہیں۔ میں اس کے اوپر آؤں گا، ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گا، بالکل بلکہ بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے یہ۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ میں پیپرز کے حوالے سے بھی اگر بات کروں، چونکہ ہم ایک پورے فیز سے گزر چکے، ہم ایک پورا ایگزام لے چکے، تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہمارے سامنے موجود ہے۔ مطلب ایک تو آپ ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ پوائنٹ وہی تھا کہ جو تبدیلی خاص طور پر ٹیچر کے اینڈ کے حوالے سے، جو ہیلپنگ مٹیریل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی مزید اگر روشنی اگر آپ ڈالیں۔ اچھا، میں تھوڑا میٹیریل کے حوالے سے بھی اگر بات کروں تو جس میں ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں ان کے پاس جو مین چیز سامنے ہوتی ہے وہ پرانی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ، اور اب فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو کچھ ریفرنس بکس دی گئی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز مد نظر رہے کہ فیڈرل بورڈ کی ہی طرف سے اور ہمارے جو کریکلم ہے اس میں بھی SLOs مینشنڈ ہیں۔ SLOs کی ایک کمپلیٹ لسٹ ہے اور وہ گریڈ وائز ہے۔ مثلاً 9th کے لیے SLOs مینشنڈ ہیں، 10th کے لیے SLOs مینشنڈ ہیں، اور یہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس کی مین جائیں جہاں پریپریشن ہے فار دا اسٹوڈنٹس، وہاں پر یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ایسی فارم میں کر لیا جائے جس طرح ہمارے جو ٹیچر صاحبان ہیں جب اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو پہلے جہاں ٹیکسٹ بک کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے کہ مثلا 10 یونٹس ہیں اگر، تو ہم پہلے جو ایک فیز ہے، ایک ٹرم ہے، اس میں 3 چیپٹرز کریں گے یا یونٹس کریں گے، پھر اگلے میں 3 اور اگلے میں 3، تو اب ہم اسی طرح SLOs کو بائیفرکیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیکسٹ بک ہے، جو یہ ورڈز ہے ٹیکسٹ بک کے حوالے سے، اس کے کیونکہ یہ اکثر یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکسٹ بک کا جو کردار ہے، اس کردار کو بینگ اے ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو کہاں دیکھتے ہیں ٹیکسٹ بک کے کردار کو؟ ٹیکسٹ بک کا کتنا کردار ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک کے کردار کو ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ SLO بیسڈ ایگزامینیشن میں نو ڈاؤٹ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ٹیکسٹ بک کے کردار کو منیمائز کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم رٹے کی طرف نہ جائیں، مطلب روڈ لرننگ والا جو کنسیپٹ تھا کہ ایک بک دے دی اس کو آپ سارا سال پڑھتے رہے، جی، تو اس سے ہم نے نکلنا ہے باہر، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کا کردار منیمم ہے۔ لیکن جب ہم کلاس روم میں پریکٹیکلی جاتے ہیں، یا میں اساتذہ کرام، میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، ہم اگر ٹیچر کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ٹینجیبل فارم میں میٹیریل ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ٹیکسٹ بک کی فارم میں یا ریفرنس بک کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ لیکن ٹیچر کے ذہن میں بھی اور اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بھی SLO رہنا چاہیے کہ ہماری لرننگ آؤٹ کم کیا ہے۔ مثلا ہماری ایک لرننگ آؤٹ کم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ سمرائز کر سکیں چیز کو۔ تو اب وہ میٹیریل کوئی بھی ہو، اور میں یہاں ضرور اساتذہ کرام کے لیے یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو ریفرنس بک فیڈرل بورڈ کی طرف سے دی گئی ہیں، جو کہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈز کی طرف سے جاری کردہ ہیں، چونکہ وہ ایک سلیکٹڈ میٹیریل ہوتا ہے، تو اپنی پریکٹس کے لیے کلاس روم کے اندر انہی بکس کو ہی یوز کریں۔ فیڈرل بورڈ نے اداروں کو لبرٹی دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، اور انہی کی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہی میٹیریل آئے گا، لیکن سکلز وہی آئیں گے جو کہ ان میں ڈسکس کیے گئے ہیں، چونکہ وہ بکس بھی تقریباً SLOs کی بیس پر ہی بنیاد بنا کر تو پبلش کی۔ اچھا، اس میں جس طرح آپ نے ٹیچرز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میں ان کو یہ سجیشن دینا چاہتا ہوں، اگر اسی میں اگر آپ ایڈ کر لے کر میں پوچھوں کہ ٹیکسٹ بک کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا مطلب جو ہے وہ کوئی بات کہنا چاہیں گے، ان کی کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے، اس کے بارے میں بھی ذرا اگر آپ بات کریں۔ ایک جو نقطہ ہے جس پر آج شاید میرے یہ پوری بات گھومے گی، وہ ہے سکلز، رٹا نہیں، سکلز۔ ٹیکسٹ بکس مثلا میں اگر جاؤں ریڈنگ کمپریہنشن، بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے، ہمارے پیپرز میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو چل رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ ٹیکسٹ جو ایک میٹیریل ہے اس کو پڑھیں، اس کے اینڈ پہ کویسچنز ہوتے تھے اور سیم وہی کویسچنز پیپر میں دیے جاتے تھے۔ لیکن اب SLO بیس میں یہ ہے کہ
ٹیکسٹ کہیں سے بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی بیس پر کویشچنز آئیں گے. اب سٹوڈنٹ کے پاس وہ سکل ہونا چاہیے کہ وہ سمرائز کر سکیں, اس میں سے انفارمیشن انفر کر سکیں, اگر کچھ ورڈز کے میننگ ہیں تو وہ کانٹیکسٹ میں سے دے سکیں. تو سٹوڈنٹس کو بھی فوکس کرنا پڑے گا سکلز کے اوپر. یہ میں بار بار اساتذہ کرام کے لیے بھی بار بار یہ بات کر رہا ہوں, تب وہ کامیاب ہوں گے ایس ایل اوز پر. جو کہ رٹا نہیں ہوگا, رٹا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ چیز آئے گی نہیں, جو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ بک میں چیز ہے یا ریفرنس بک میں چیز ہے سیم وہی چیز آئے. وہ ٹیکسٹ کہیں سے بھی دیا جا سکتا ہے جو کہ پیپر میں آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بڑا ہی اہم کویشچن ہے اور میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے ڈیفینیٹلی سارا پروگرام آپ نے غور سے دیکھنا ہے, لیکن اس کے حوالے سے کیونکہ انگلش کے حوالے سے جو لاسٹ ہمارا 2022 میں جو ہمارا پیپر آیا تھا فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایس ایل او بیس کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کے پاس پیپر ایس ایس سی 1 اور ایس ایس سی 2 کا اویلیبل ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو جو وہ پیپر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ جو ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرس ہیں, ان کو ذرا ایگزامپلس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا اس کے بارے میں. جی انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں. سب سے پہلی چیز میں اساتذہ کرام کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ ایس ایس سی 1 اور ایس ایس سی 2 دونوں یہ جو پیپر ہیں, میں تھوڑا سا میں اگر کروں بھی, دونوں کے ظاہراً پیٹرن میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اس وقت میرے سامنے سبجیکٹو پیپر موجود ہے, اور جو آبجیکٹیو پیپر ہے اس پہ میں جسٹ ایک دو باتیں کروں گا کہ آبجیکٹیو پیپر وہ ٹوٹلی سکلز پر بیس کر رہا ہے, کانٹینٹس پر بیس نہیں کر رہا. اور وہ سکلز پر کیسے, مثلا گرامر پر بیس کر رہا ہے, یا اگر ٹیکسٹ کی بھی کوئی چیز ہے تو ٹیکسٹ دیا جائے گا, کوئی لائن دی جائے گی, پھر اس میں سے کسی ورڈ کا میننگ, اس کا سینونیم, اس کا اینٹونیم یہ پوچھا جائے گا. تو اب میں آتا ہوں جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس پہ. دونوں کی ایس ایس سی 1 اور ایس ایس سی 2 دونوں کا پیٹرن سیم ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا جو کویشچن نمبر 2 ہے یہ ریڈنگ کمپریہنشن کا ہے, اور یہ پیورلی ریڈنگ کمپریہنشن کا ہے. یہ میں نے پیورلی ورڈ اس لیے یوز کیا کہ ٹیکسٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے, جو ریفرنس بکس ہیں ان میں سے بھی آ سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اس لیے کہ 3 ریفرنس بکس ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 کی 3 ریفرنس بکس کو فالو کرے گا. ظاہر ہے وہ کسی ایک ریفرنس بک کو ہی اس جو ایک سیشن کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں کر سکتا ہے ایز اے پریکٹس. تو اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکسٹ آئے گا وہ بچوں کے لیے ان سین ہوگا. تو ان میں وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ آئے گا, اس میں سے مثلا اور اس کی بیس پہ کمپریہنشن کویشچنز ہوں گے. مثلا پہلا کویشچن دونوں میں ایس ایس سی 1 میں بھی ہے اور ایس ایس سی 2 میں بھی ہے, وہ ہے سمرائز دا گیون پیسج. اب یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ٹیچر سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی. ٹیچر سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سمری کے سکلز بتائیں کہ کسی ٹیکسٹ کو جب ریڈ کرنا ہے کتنی ریڈنگز ہوں گی, پوائنٹس کیسے نوٹ ہوں گے, ان کو کیسے ایلیبریٹ کیا جائے گا, اور کس طرح جو سمری ہے وہ اس کو منیمم رکھنا ہے, یعنی کہ آلموسٹ ہم 1/3 کرتے ہیں تو 1/3 تک رکھنا ہے. اب یہ سارے سکلز اساتذہ کرام بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹس پریکٹس کریں گے, اور پھر وہ پورا سال وہ کریں گے, پورا سال کریں گے, وہ پورا سال. اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, یہ بتانا بڑا ضروری ہے, یہ انتہائی ضروری ہے. اور جس طرح پرفارم کیا 2022 کے پیپرز میں اسٹوڈنٹس نے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو کافی حد تک ایکسیپٹ کر لیا ہے. باقی جو کمی بیشی ہے وہ یہ بھی سال ہے, ابھی شروع سے گائیڈ لائنز بھی آ گئی ہیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے بھی, اور یہ سن کر اور یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے ادارے وہ اپنے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور جس طرح کہ یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام جس میں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیلپفل ہے, ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی. جی بالکل. تو مثلا یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی, پہلا جو کویشچن ہے. اسی طرح جو اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 3, یہ پوئٹری پر بیس کر رہا ہے, اور اس میں پیرافریز بھی آئے گا اور پوئٹری کی بیس پر کویشچنز ہوں گے. یہ دونوں پیپرز میں ہیں, اور یہ میں اگین بتاتا چلوں کہ آپ پریکٹس کے طور پہ تو وہی ریفرنس بکس یوز کریں گے. اب وہ جو پیپر ہے اس میں ان تینوں, وہ جو 3 پریسکرائب بکس ہیں اس وقت ہمارے سامنے, ان تینوں میں سے بھی دے سکتے ہیں, اور
کہیں اور سے بھی اسی لیول کی پوئٹری دی جا سکتی ہے، لیکن جب ہمارے اسٹوڈنٹس ٹرینڈ ہوں گے اس چیز کے کہ کہیں سے بھی آئے تو وہ اس کو انالائز کر پائیں گے تو وہ اس کا جواب بڑی آسانی سے دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے جو ہے چیزوں کو بتایا ہے، تو میں کیونکہ پروگرام کے سٹارٹ کے اندر ہماری بات چل رہی تھی تو اس میں جو ایک تھا گائیڈ لائنز آف SLO ایگزامینیشن کے حوالے سے جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو ہے جاری کی گئی ہے، اس کے بارے میں ضرور آپ بتائیں کیونکہ آپ کے پاس موجود بھی ہے اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ذرا آسانی ہو۔ اچھا جی، یہ بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یہ ہیں گائیڈ لائنز فار SLS بیسڈ ایگزامینیشن، یہ میں اس وقت آپ کے سامنے، اور یہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور اسے سرکولیٹ کیا گیا ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سیشن کا ابھی آغاز ہو رہا ہے اور اسی میں گائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس میں اساتذہ کرام کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے، ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ریفرنس بکس کون سی ہیں، یہ جو 8 SLO بیسڈ پیپر ہیں ان کے بارے میں، وہ ریفرنس بکس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ دوسرا، ہر سبجیکٹ کے لیے جو SLOs ہیں ان پہ فوکس کرتے ہوئے کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ دونوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے؟ یہ دونوں کے لیے ہیں، اور مثلا میں اگر انگلش کے حوالے سے بات کروں تو پیج نمبر اس کے 20 سے لے کر 23 تک یہ موجود ہیں، اور اس میں ایک تو لیولز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 3 لیول ہیں، نالج لیول ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اور اپلیکیشن لیول ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے یہ تو بہت پرانی 2016-17 سے بورڈ کی پالیسی ہے کہ ایک مخصوص پورشن پیپر کا، جو کہ پیپر آتا ہے اینول پیپر، اس میں کچھ نالج بیس کے کویشچنز ہوتے ہیں، کچھ کمپریہنشن بیس کے ہوتے ہیں، کچھ اپلیکیشن بیس کے کویشچن ہوتے ہیں۔ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ SLO میں ایک کی ورڈ ہوتا ہے یا ایکشن ورب ہوتا ہے، وہ لیول ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ ایکشن ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ وہ ان کی ایک کمپلیٹ لسٹ دی گئی ہے، اور اپنے SLOs میں سے اگر ہم ان پہ بھی فوکس کر لیں تو ہم اپنی کلاس روم میں اسٹوڈنٹ میں وہ بیہیویئر اچھا پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ مثلا سمرائز ہے، کنسٹرکٹ ہے، ڈسکرائب ہے، رائٹ ہے، ٹیل ہے، کمپریہینڈ ہے، یہ وہ بیہیویئرز ہیں جو اساتذہ کرام اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور انہی کی بیس پر کویشچنز آئیں گے جو ہمارا اینول پیپر ہوگا 2023 کا۔ تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں بر وقت فیڈرل بورڈ نے جاری کی ہیں اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے۔ اس کو تھارولی، چونکہ اس وقت یہ پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ ویب سائٹ پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کیونکہ آخری کوشچن بھی آپ سے یہی ہے کہ دیکھیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، آفیشیلی پیجز کے اوپر فیڈرل بورڈ کے اویلیبل ہیں۔ تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایز اے ٹیچر میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اور پھر خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، بینیفٹ لے سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا۔ ہاں جی، ویب سائٹ جو کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جہاں انفارمیشن کا، وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میٹیریل ہے ایگزام کے حوالے سے، مثلا فیڈرل بورڈ نے پچھلے سال اینول ایگزام سے پہلے جو چیزیں جاری کیں اس میں ایک کمپلیٹ پیک تھا۔ مثلا میں انگلش کے حوالے سے بات کروں تو 5 چیزیں تھیں، اس میں گائیڈ لائنز تھیں، اس میں پیپرز تھے، جو پرپوز ماڈل پیپرز تھے، پھر اس میں جو یہ اب میں اساتذہ کرام کے لیے اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک یہ بتایا گیا تھا کہ SLO کا چارٹ تھا کہ جتنے بھی کویشچنز ہیں وہ کس SLO سے لیے گئے ہیں اور کس لیول کا کویشچن فریم کیا گیا ہے۔ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن تھا جو بتایا گیا تھا کہ کتنا پورشن کس جو ایریا ہے اس سے لیا گیا ہے۔ تو ویب سائٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے، ڈیلی دیکھیں، میں تو کہوں گا ڈیلی آپ دیکھیں، اس پہ اپڈیٹ ڈیلی آ رہی ہوتی، چیزیں پڑھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اس میں ٹیچرز کے لیے بھی آتی ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، LMS اویلیبل ہے۔ وہ میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ گائیڈ کریں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ضرور دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔
بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مقصود احمد صاحب, اور ہم SLO بیس کے حوالے سے جو ایگزامینیشن ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر خاص طور پر انگلش سبجیکٹ کے حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی. آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو, کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئری ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ نئے کسی مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.